नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल डॉक्टर जलाली साहब के रुजू के हवाले से एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें चंद लोगों के अलावा उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम मौजूद थे। वहाँ पर क्या मामलात हुए उसके ऊपर गुफ्तगू करने से पहले मैं जलाली साहब की एक वीडियो जो है वो प्ले करूँगा, जिसमें उन्होंने मुनीब रहमान साहब के हवाले से एक बयान दिया था। और वो किस बात पर दिया था कि कराची के अंदर एक इजलास हुआ जिसके अंदर ये नारा लगाया गया कि सियासत मुआविया जिंदाबाद। बाद में मुनीब रहमान साहब ने एक इजलास करके इस नारे से बराअत का इजहार किया कि हमारा इस नारे से कोई ताल्लुक नहीं है, और उस बंदे से भी तौबा करवाई गई जिसने ये नारा लगाया था कि जी सियासत मुआविया जिंदाबाद। इसके खिलाफ जो है जलाली साहब ने एक बयान दिया, उसका एक क्लिप जो है वो समाअत फरमाएं। मैं जिस वक्त जेल में था, मेरी असीरी के दौरान कराची में एक रैली के अंदर जो अहले सुन्नत व जमात की तारीखी रैली थी, लाखों लोग उसमें मौजूद थे। सियासत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जिंदाबाद का नारा लगाया गया। अभी 6 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, सुन्नी कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस नारे से माज़अल्लाह बराअत का ऐलान किया गया, और बरात ऐलान भी बड़ा अजीब तरीके से किया गया। यानी वो नारा नाहक था। और अब जो बरात का हम ऐलान कर रहे हैं, कहा गया हमारा उसूल ये है कि तावील हर बात की हो सकती है, तौजीह हर बात की हो सकती है, लेकिन जो अना कबूल हक में रुकावट बन जाए, अल्लाह उससे हमें अपनी पनाह अता फरमा। तो कबूल हक जिस चीज के बाद उन्होंने कहा वो है सियासत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जिंदाबाद से बरात का जो ऐलान है, इसको उन्होंने कबूल हक करार दिया। वहाँ एलामिया जारी किया गया, और इतनी कसीर तादाद में उलमा व मशाइख बैठे हुए थे, और इतनी कसीर तादाद में उलमा व मशाइख बैठे हुए थे, और फिर पूरा हर तरफ ये पैगाम पहुंचा। हमने ये फरीजा समझा कि ये गलती इसकी इस्लाह होनी चाहिए। हमने ये फरीजा समझा कि ये गलती इसकी इस्लाह होनी चाहिए, और नस्लों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। यहाँ जलाली साहब की एक बात जो है वो गौर तलब है कि जलाली साहब ने कहा कि जिस इजलास के अंदर मुनीब रहमान ने सियासत मुआविया जिंदाबाद वाले नारे से बराअत का इजहार किया, वहाँ उलमा और मशाइख मौजूद थे। उलमा और मशाइख की मौजूदगी के बावजूद ये गलती हुई, यानी कि जो इस नारे से बराअत का इजहार किया गया, ये गलती हुई। और इस गलती को नॉमिनेट करना, इस गलती को हाईलाइट करना, ये हमारा फर्ज मनसबी है, ये हमारा फर्ज है। और इसलिए भी हाईलाइट करना हम पर फर्ज था ताकि ये बाद वाली नस्लों के लिए जो है वो जवाज ना बन जाए कि जी ये बिल्कुल जो है वो दुरुस्त बात थी, तो तब ही उलमा और मशाइख की मौजूदगी में की गई, और उलमा और मशाइख ने इसके ऊपर कोई नक़्द वारिद नहीं किया। यानी इजमा सुकूती ना बन जाए कि जी इस बात पर इजमा हो गया था अहले सुन्नत का कि जी ये जो नारा है कि सियासत मुआविया जिंदाबाद, ये गलत है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो इस बात को गलत साबित करने के लिए जलाली साहब कह रहे हैं कि मेरा बोलना ये फर्ज था। तो इसी बात की इक्तिदा करते हुए मेरा भी बोलना फर्ज है कि इस इजलास के अंदर जिसमें उलमा और मशाइख मौजूद हैं, यहाँ फिर भी एक गलती हुई, और वो ये थी कि जलाली साहब ने मुनीब रहमान को न सिर्फ ताज़ीम दी, दीनी ताज़ीम दी, बल्कि उसको किस अंदाज से जो है वो अलक़ाबात दिए। हज़रत भी कहा, किबला भी कहा, मुफ्ती भी कहा, और अहले सुन्नत का साहिबान भी कहा। और खुसूसी तौर पर हज़रत किबला मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहिब हज़ारवी, जो नहायत ही अलालत के बावजूद सफ़र की सौबतें बर्दाश्त करते हुए यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। यकीनन इस वक़्त आप अहले सुन्नत व जमात के लिए एक साहिबान की हैसियत रखते हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपका साया तादेर सलामत फरमाए। जो कि बिल्कुल मुनीब रहमान के तमाम अफ़आल के लिए क्लीन चिट है कि जी मुनीब रहमान जो है वो बिल्कुल पाक साफ है, और ऐसा पाक साफ है कि ये अहले सुन्नत का हजरत भी है, अहले सुन्नत का किबला भी है, अहले सुन्नत का मुफ्ती भी है, और अहले सुन्नत का साहिबान भी है। और उसके जो तमाम के तमाम अफ़आल हैं वो बिल्कुल बेगर्दो गुबार हैं, उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। और जो उलमा इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, और इस तरह का एक पैगाम जा रहा है। और चूंकि ये मामला उलमा और मशाइख की मौजूदगी में हुआ, तो बाद वाली नस्लें इसको इजमा समझ सकती थी कि जी इजमा सुकूती हो गया कि मुनीब रहमान बिल्कुल पाक साफ है। और इसकी हैसियत ऐसी है अहले सुन्नत के अंदर कि जलाली साहब जैसा बंदा उसके सामने जो है वो रुजू कर रहा है, और उसको अहले सुन्नत का साहिबान कह रहा है, हजरत कह रहा है, किबला कह रहा है, मुफ्ती कह रहा है। तो ऐसा बंदा कैसे गलत हो सकता है? तो जो इतने बड़े अलकबात से मुलक्कब हो वो मुसलमान तो मुसलमान, वो एक बहुत बड़ा आलिम दीन भी
ہوگا۔ تو اس طرح کا پیغام ہماری نسلوں تک جانا تھا، تو اس بات کی غلطی کو ظاہر کرنے کے لیے مجھ پر بھی بولنا یہ فرض ہے کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ منیب الرحمان اہل سنت کا حضرت، اہل سنت کا قبلہ، اہل سنت کا مفتی اسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ اپنی تمام تر باتوں سے توبہ اور رجوع کریں گے۔ اور وہ باتیں کیا ہیں کہ جی مفتی منیب الرحمان صاحب نے شیعہ ذاکر کے لیے کیا کہا کہ یہ جید اور ممتاز عالم دین ہے، اور کسی مرتد کو عالم دین کہنے پر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی موجود ہیں کہ کسی مرتد کو عالم دین کہنا یہ کفر ہے، کیونکہ عالم کہنا یہ اور ہے کہ یہ بدمذہبوں کا عالم ہے، یہ یہودیوں کا عالم ہے، یہ جو ہے فلاں کا عالم ہے، یہ چیز کہنا اور ہے، اور عالم دین کہنا یہ اور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عالم دین یہ ایک مسلمان کی بھی دوسری تعبیر ہے کہ جو عالم دین ہوگا وہ کم از کم تو مسلمان ہوگا، تو مرتد کو مسلمان کہنا یہ کفر ہے۔ تو اس اعتبار سے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو کفر قرار دیا، اور اگر حکایتاً کہے گا تو اس کا اور ہوگا، جبکہ انہوں نے انشان جو ہے اس ذاکر کو جید اور ممتاز عالم دین کہا، اور اس کے بعد انہوں نے ذاکر کی روح کی تسکین کی بات کی کہ اس کو وہاں تسکین ملے۔ تو کسی کی روح کو تسکین کیسے مل سکتی ہے عالم برزخ میں؟ وہ اسی طرح کہ جب وہ مسلمان ہو اور اس کی مغفرت ہو جائے اور اس کو جنت عطا ہو جائے تو اس کو تسکین ملے گی، اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے اور اس کو جنت جو ہے وہ مل جائے تو اس کو تسکین ملے گی۔ کسی مرتد کی، کسی کافر کی روح کو تسکین نہیں مل سکتی کیونکہ اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ تو اب اس کی روح کی تسکین کی بات کرنا گویا کہ اس کے لیے جنت کی دعا کرنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ اس پر فتاوی کیا ہیں وہ بھی جو علم سے شغف رکھنے والے حضرات ہیں ان کے سامنے بالکل واضح ہیں، اور دیگر بھی اس وائس کے اندر کئی اور ایسی قباحتیں ہیں جو کہ کفر تک اور گمراہی تک جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے تفہیم المسائل کے اندر دیوبندیوں کو اہل سنت کا ایک گروہ قرار دیا، اور ان کے جو بڑے ہیں طواغیت اربع ہیں ان کی جو کفریہ عبارات ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ ان کی عبارات میں توہین الوہیت اور رسالت کا ایہام و تأثر ملتا تھا، یعنی کہ اس میں فقط ایک وہم ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے، رسول اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے، تو اس طرح کا ایک وہم اور ایک تأثر جو ہے وہ ملتا تھا۔ تو میں نے وہاں پر یہ سوالات قائم کیے، کیا وہم اور تأثر کی بنا پر کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو طواغیت اربع کے اوپر کفر کے فتوے لگائے وہ فقط ایہام و تأثر کی بنا پر تھے، یا وہ عبارتیں اس طرح بین تھی، اس طرح واضح تھی اور متعین تھی کہ ان کے اندر تعویل قریب تو کجا تعویل بعید کا بھی احتمال نہیں تھا، اور وہ اپنے کفریہ معنی میں بالکل متعین تھی؟ تو اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ نہ صرف خود دیا بلکہ علماء حرمین طیبین نے بھی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا، اور اجماعاً یہ بات لکھ دی من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور سیدی و سندی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی موجود ہیں کہ جو ان کی کفریہ عبارات پر مطلع ہونے کے باوجود ان پر کفر کا فتویٰ لگانے سے توقف کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو کیا یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی تفہیم المسائل کی عبارت کہ ان کی عبارات سے توہین الوہیت اور رسالت کا ایہام و تأثر ملتا تھا، کیا ان کو واضح کفریہ کہنے سے توقف نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ کوئی دلائل سے واضح کرے، اور اگر ہے تو اس پر کیا حکم لگے گا وہ ہم نے فتاوی دکھا دیے تھے، اب یہ دیکھنے والے انصاف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو انہوں نے دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح کیا اس کے اندر باقاعدہ جو ہے یہ گئے، اور وہاں پر جو بھی معاملات ہوئے اس کے جو اشکالات اس کے اوپر ہوئے وہ ہم نے اپنی ایک اور ویڈیو کے اندر بھی اس کے جوابات دیے ہیں۔ تو یہ والا معاملہ کہ دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح حضرت کیوں کر رہے ہیں، پھر ان کے علاقے کی جو مسجد ہے اس میں ان کا چندہ کیوں لگا ہے اور وہاں پہ دیوبندی خطیب ہے، دیوبندی امام ہے، یہ سارے معاملات۔ اچھا، اس کے بعد تقی عثمانی کے پوتے کی جب دستار ہوئی تو اس کے اوپر حضرت باقاعدہ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے جو بڑے بڑے کلابے ملائے اور جو دعائیں دی وہ دعائیں ان کا اگر آپریشن کیا جائے، ان کو باقاعدہ فقہی نظر سے دیکھا جائے تو اس کا کتنا سخت حکم بنتا ہے، یہ ہر فقہ سے آشنا شخص جان سکتا ہے، فقہی بصیرت رکھنے والا جان سکتا ہے کہ انتہائی سخت حکم بنتا ہے۔ اور اسی طرح منیب الرحمان صاحب کا ان کی نجی محافل میں جانا، ان کے ساتھ جو ہے ہم نوالا ہم پیالہ ہونا اور ان کے ساتھ باہمی محبت والا معاملہ کرنا وہ ہر ایک کے سامنے واضح ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اسی طرح جو ہے وہ تقی عثمانی کا جو بڑا بھائی ہے وہ بھی باقاعدہ جو ہے وہ مفتی تھا دیوبندیوں کا،
اور اس کے جو ہے یہ حضرت بالکل جو ہے وہ پاؤں میں بیٹھے ہیں، جس طرح بندہ طالب علم جو ہے بیٹھا ہوتا ہے، استاد اوپر بیٹھا ہوا ہے، طالب علم اور شاگرد جو ہے وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے معاملات یہ بالکل ساروں کے سامنے واضح ہیں. اور اسی طرح سلیمان تاثیر کے مرنے پر ان کا اس کے گھر والوں سے تعزیت کرنا اور اس واقعے کو افسوسناک کہنا وہ بھی ساروں کے سامنے موجود ہے. تو یہ چند چیدہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ کوئی بند کمرے کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ یہ ساروں کے سامنے بالکل چیزیں واضح ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ہر ایک کی ان تک رسائی ہے. یعنی یہ اعلانیہ معاملہ ہے، یہ کوئی مخفی معاملہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ اپنا بیان دیا، اور میں نے اہل سنت کے علماء سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس کے اوپر حکم لگائیں اور اس بندے سے توبہ اور رجوع لیں. اور یہاں پر میں نے اس چیز کو دوبارہ سے موضوع کیوں بنایا، وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو کہ رضویت کے علم بردار ہیں، اور رضویت کے حوالے سے ان کے دعوے یہ ہیں کہ اگر میں انچی بھی جو ہے وہ فکر رضا سے ہٹوں تو مجھے موت قبول ہے، مجھے پھانسی قبول ہے. اس طرح کے ان کے دعوے وہ ہر خاص و عام کو معلوم ہیں. تو ان کا اس انداز سے ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کر اپنا رجوع ریکارڈ کروانا، یہ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی تشویشناک تھا. اگر آپ نے اپنے حوالے سے کوئی اس طرح کی گفتگو کرنی تھی تو آپ دیگر علماء کو کہ جن کے اوپر کوئی اس طرح کے فتاوی نہ ہوں ان کو بلا کر اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیں، اپنے اس طرح کے الفاظ ریکارڈ کروا دیں. لیکن آپ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ سخت ترین فتاوی موجود ہیں اور اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم ہے، ایسے شخص کے ساتھ آپ بیٹھ کر اپنا رجوع ریکارڈ کروائیں، اپنے جو ہے وہ الفاظ آپ واپس لیں. تو چے معنی دارت، اس کا کیا معنی ہے، یہ کس طرح سے جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کا منیب الرحمان کی تعریف میں یہ کہنا کہ یہ اہل سنت کے لیے صاحبان ہیں. تو اہل سنت کا صاحبان کہنا، کیا یہ منیب الرحمان کو کلین چٹ دینا نہیں ہے کہ اس کے جتنے بھی افعال ہیں وہ بالکل بے گرد ہیں، بے غبار ہیں، ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے منیب الرحمان صاحب کی قیادت پر فرق آئے، ان کے اسلام پر فرق آئے اور ان کے دیگر اس طرح کے معاملات میں کوئی فرق آئے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اور یہ جو مفتی مشاہد بول رہا ہے اور دیگر جو علماء رضوی علماء بول رہے ہیں، وہ بالکل جو ہے نا وہ فضولیات جو ہے وہ معاذ اللہ بول رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ چھوکرے کہہ دینا، لونڈے لپاڑے کہہ دینا اور دیگر اس طرح کی باتیں کہہ کے ان کو ڈیگریڈ کرنا. تو یہ گویا کہ بالکل جو ہے وہ صاف طور پر ان کو کلین چٹ دے دی گئی کہ حضرت جو ہیں وہ بالکل پاک صاف ہیں، ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ اہل سنت کے مطابق ہی ہیں. اسی لیے تو اہل سنت کے صاحبان ہیں کہ اہل سنت کا صاحبان جو ہے وہ ایسا شخص تو ہو نہیں سکتا کہ جس کے افعال جو ہیں وہ کفری حد تک جاتے ہوں اور گمراہی کی حد تک جاتے ہوں اور اس کے اوپر فقہی طور پر توبہ اور تجدید ایمان لازم ہوتی ہو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. صاحبان اگر ہے وہ اہل سنت کا، وہ کم از کم ایک بہترین مسلمان اور پھر ایک عالم دین تو ہوگا ہی ہوگا. اس لیے تو اہل سنت کا وہ صاحبان ہے. تو میں قبلہ جلالی صاحب سے بڑے دست بستہ یہ عرض کروں گا، کیا آپ کا یہ لقب دینا ان کو اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اتنی عزت دینا اور اس کے بعد ان سے معانقہ کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی آپ کے معاملات تھے وہ سارے معاملات ان کو کلین چٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ حالانکہ آپ کے ہی بیانات منیب الرحمان کے انہی افعال کے خلاف رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بیانیاں پیش کر رہے ہیں، کبھی خوارج سے ملتے ہیں، کبھی روافض سے ملتے ہیں، اور پھر کھانا پینا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور کتنے ایسے ہیں جو پہلے ڈوب چکے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے. یہ پالیسی منہاج القرآن والوں نے اپنائی تھی اور اس کی نحوست کتنی بڑی اور کہاں تک وہ وبال آیا. اب جو بچے ہوئے لوگ ہیں، اب پیچھے ہم نے گفتگو کی کراچی میں جو وفد آیا اور اس کے بعد اب حیدرآباد میں بھی وہ وفد ایک اور روافظ کا آ گیا. یعنی توجہ نہیں کی جا رہی. کراچی میں جس وفد سے ایوارڈ لیا گیا جو ایران سے آیا تھا، اور پھر اس کا ہمارے جب اہل سنت و جماعت کے ایک حساس حلقے نے اعتراض کیا کہ کیوں ان سے ملاقات کی گئی، تو اس کا پھر ایک جواب دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جرم گناہ بدتر از گناہ کے زمرہ سے وہ جواب ہے کہ چونکہ غیر ملکی وفد تھا، چونکہ سرکاری تھا، چونکہ گھر آ گئے تھے. ارے جن سے بچاؤ کا حکم ہے وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں، وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی ہوں، دیکھنا تو یہ ہے کہ یا وہ علماء سو ہیں، بد عقیدہ ہیں یا نہیں ہیں. اور ہمیں پتا ہے جب وہ وفد یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آ کر ان کے گھر کے سامنے اترا ہے، وہ تو ایک ہفتہ پہلے ان کے پروگرام اسلام آباد میں ہو رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، اور انہی لوگوں کے ساتھ ہو رہے تھے جو لوگ صحابہ کو روزانہ گالیاں دیتے. یعنی وہ ایک ہفتہ پہلے کے پروگرام اس وفد کے جو مفتی اعظم کو بعد میں جا کے ملا، راجہ ناصر عباس کے ساتھ ہو رہے تھے. اسلام آباد کے اندر کنونشن سینٹر میں ان کا پروگرام ہوا، سارے میڈیا پہ وہ تصویریں موجود ہیں. اور وہی راجہ ناصر اس نوید عاشق کے سٹیج میں ساتھ بیٹھا تھا جو صحابہ کو، اہل بیت کو، قرآن کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کو گالیاں بک رہا تھا. وہی اسی سٹیج پر
ان کا میزبان تھا، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ملیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. خاک مسئلے حل ہونے ہیں. اب کیا مسئلہ حل ہوا، کیا پیش کیا گیا، انہیں پہلے پتہ نہیں ہے. یہ کوئی بچے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں. اب ان کی کتابوں میں لکھا ہے لا ولا الا بالبراء، کہ جب تک صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں نہ دی جائیں مولا علی سے پیار کیے نہیں جا سکتے. یہ ان کے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوا. تو یہ محض بہانے ہیں اور جرم گناہ بدترز گناہ ہے. پیش کیا انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ ہمارے مراجع جو ہیں وہ تو کہتے ہیں مقدسات اہل سنت کا ادب کیا جائے، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ پورا جو کردار تھا اور جو جواب ہے یہ مراجع کو دھلا ہوا پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کے مراجع تو ٹھیک ہیں، یہ ذاکر خراب ہے، یا وہ تو ایرانی تو ٹھیک ہے، یہ پاکستانی خراب ہیں، یا جو برطانیہ سے ایڈ لے رہے ہیں وہ خراب ہیں، خمینی تو ٹھیک ہے اور یہ خراب ہیں، فلاں فلاں. نہیں، خمینی کی کتابیں ہوں یا مراجع کی کتابیں ہوں، اے مفتی اعظم، یہ سب کچھ ان سب میں موجود ہے. تم کس منہ سے یہاں ان کے وکیل بنے ہوئے ہو؟ یہ جو بکتے ہیں سب کچھ ان کی کتابوں میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور اگر کوئی کوشش کرنی تھی تو وہ تو آپ لکھ کے مطالبہ بھیج بھی سکتے تھے، ان سے جواب لے سکتے تھے. یہ جو مجمع تقریب بین المذاہب ہے یہ تو ان کا ایک ٹولہ ہے شکار کرنے کے لیے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت قداور شخصیت ہو اور اس کے پاس ہی جائیں. یہ تو وہ جو اہل حرم کا سوداگر بیٹھا ہے اسلام آباد میں نعیمی لفظ کو بیچ رہا ہے، آپ سے پہلے تو اس کے پاس کیا آئے تھے، اس کی کیا علمی حیثیت ہے اور کیا قیادت ہے اس کی، سوائے اس کے کہ وہ اہل سنت و جماعت کا ایک سوداگر ہے اور نظریہ اہل سنت کو فروخت کرتا ہے. تو یہ تو وہاں سے بھی چکر لگا کے آئے. کچھ ہمارے بھولے ہوئے ورکر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بات ہوگی تو آگے بڑھے گی. کتنی بار ہوئی بات، اب وہ ملاقات ہوئی تو توہینیں ہوئی. اب حیدرآباد میں ابو الخیر نے ملاقات کی، کہنے کو تو ابو الخیر، مگر گود میں شر کہاں سے آ گیا؟ دارالعلوم کا نام مجددیہ رکھا، رکن الاسلام، اور اگر آج مجدد زندہ ہوتے تو ان کو کان سے پکڑتے کہ اتنے پلیدوں کو پاس بٹھاتے ہو اور ہمارے نام استعمال کرتے ہو. اور یہ وہاں ان کے دروازے پر اچانک آ گئے تھے اور یہاں ان کے دروازے پر اچانک آ گئے ہیں. اور روزانہ سندھ میں صحابہ کو تبرہ کیا جا رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے، حیدرآباد میں، لاڑکانہ میں، سکھر میں، کراچی میں، اور یہ روزانہ بیٹھ کے جفیاں ڈال کے کھا پی رہے ہیں. اور ہم جس وقت درخواست کرتے ہیں، اب ہمارا اس میں مفاد کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ جس کا رد کریں گے اس کے لونڈے ہمیں گالیاں دیں گے. بظاہر تو یہی ہے ہماری مخالفت. تو اس لیے بھی اوپر سے ہو رہی ہے، ہمارے نام سے سب کچھ بند ہے، تصویر لگائیں فیس بک پہ کہیں، کیونکہ امریکہ کا ایجنڈا ہے وحدت ادیان. وہ کہتے ہیں انسانیت کی بنیاد پہ سب ایک ہو جاؤ، یہ چھوڑو یہ مسلم ہے یہ کرسچن ہے. اب اس کے نیچے وحدت مسالک ہے، اسی کے ایجنڈا پورا تب ہوتا ہے جب یہ ہو. یہ صلح کلیت اسی کا بھیجا ہوا ایک تحفہ ہے. ان لوگوں کو اوپر سے چھتری ہے، اوپر ہاتھ ہے، اس لیے منہاج القرآن کے سرغنے کو اپنی گود میں انہوں نے بٹھایا ہوا ہے. اور بڑے بڑے ہمارے پکے لوگ آج، یہ لاہور میں ایک سرکس چلتا ہے چنگی امر سدو میں، باری باری سارے وہاں جاتے ہیں یاترا کرنے کے لیے. اسلاف کی فکر کو چھوڑ کے نام میں نعیمی رکھیں، رضوی رکھیں، سب رکھیں، اور پھر وہاں جا کر چکر لگائیں. ساری زندگی کے ایسے مدرس ہیں صرف تنخواہ کی خاطر منہاج القرآن داخل ہو گئے ہیں کہ تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور منہاج القرآن نے ان کو روافض کے چرنوں میں جا کے داخل کرا دیا. ہمارا کام گالیاں لے کر، گالیاں کھا کے بھی ان کو سمجھانا ہے کہ باز آ جاؤ، خطبائے فتنہ نہ بنو. اور یہ تمہاری بونگی دلیلیں ہیں، بوگس ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو فائلیں لے کے ان کے چھوٹے چھوٹے ان کی جا کے پہلے دفتروں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور پھر حادثہ یک بار نہیں ہوتا، پہلے کافی اس پہ ورک ہوتا، اچانک میڈیا لے کے مہمان سارے دروازے پہ نہیں آ جاتے، پہلے دوستیاں ہوتی ہیں، پھر یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. اس واسطے میں پھر ایک بار ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بد عقیدہ ہے، وہ روافض کا ہو یا خوارج کا ہو، وہ قوم سے آئے یا نجد سے آئے، وہ سرکاری ہو وہ غیر سرکاری ہو، وہ بلایا جائے وہ آپ آ جائے، وہ عالم کے پاس آئے یا جاہل کے پاس آئے، یہ ایک ہی مسئلہ ہے. اس واسطے یہ لوگ ذرا اپنے ناموں کو دیکھیں، اپنے مدارس کے ناموں کو دیکھیں. اب وہ جو ابو الخیر صاحب ہیں ان کا جو مدرسہ ہے اس کی مسجد کا امام دیوبندی ہے، بلکہ مسجد ہے دیوبند کے ساتھ، سال سے مدرسہ کی مسجد دیوبند کے پاس ہے، اور مدرسہ کے اندر پھر مہمان وہ رافضی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود اہل سنت کے لیڈر ہیں. اتنی باتیں ہونے کے باوجود ان کا منیب الرحمان کے ساتھ اس انداز کا رویہ رکھنا، ان کے ساتھ معانقہ کرنا، اور ان کے ساتھ اتنی جو ہے وہ باہمی محبت والا سلوک کرنا، اس کی شرن بالکل گنجائش سمجھ میں نہیں آتی. اور اس طرح کے شخص کو اہل سنت کا سائبان قرار دے دینا اور اس کی اس انداز سے تعظیم کرنا، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ یہ سارے سوالات جلالی صاحب کے حوالے سے موجود ہیں. اور میں علماء اہل سنت سے دست بستہ یہ عرض کروں گا کہ جس طرح یہ اجلاس منعقد کیا گیا جس میں جلالی صاحب سے الفاظ واپس لینے کی بات کی گئی، تو اسی طرح جو ہے ایک اجلاس منعقد کیا جائے اور منیب الرحمان صاحب کو بھی بٹھا کر ان کے تمام افعال ان کے سامنے ذکر کر کے ان سے بھی توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا جائے، اور جو شریعت کے اندر توبہ اور رجوع ان کی ویلڈ ہو اس طرح کے الفاظ ان سے ادا کروائے جائیں. ہم اسی بات میں خوش ہیں، ہم اس بات میں خوش نہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے اس گناہ پر یا اپنے اس کفریہ عقیدے کے اوپر، گمراہیت والے عقیدے کے اوپر جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے. ہم اس پر خوش نہیں، بلکہ ہم اس پر خوش ہیں کہ وہ بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے. اگر منیب الرحمان صاحب تمام شرعی تقاضوں کے مطابق توبہ رجوع کر لیتے ہیں تو ہم بھی ان کو خندہ پیشانی سے قبول کریں گے اور ہم بھی ان کی عزت کریں گے. لیکن عزت کروانے کے لیے ان پر لازم ہے کہ تمام شرعی اصول پورے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.